बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। वन्ना रब्बि वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात आपके सामने बयान की जा रही हैं, ये जो लोग ईमान लाते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अहद करते हैं, अपनी जान और माल बेचते हैं जन्नत के एवज़, तो उस अहद और मीसाक में दो फरीक होते हैं। एक उलिल अम्र, जिसके हाथ पर बैत की जाती है, जो कुराए अर्ज़ पर जितने भी मोमिनीन हों उन सब का उलिल अम्र एक ही होगा। सब ने एक ही शख्स के हाथ पर बैत की होती है। और दीगर तमाम मोमिनीन, चाहे उनकी तादाद जितनी भी हो, वो दुनिया के जिस खित्ते में जिस इलाके में हो, वो तमाम के तमाम मोमिनीन समेना व अताना आमन्ना व सदकना सन्नमु तस्लीमा का पैकर बनते हैं। यानी कि वो जो उन्हें अमर वही के इत्तबा के सिलसिले में मुशावरत के बाद जो हिकमत अमली, जो तरीक़ाकार और जो अमर और उर्फ़ तय करता है, उसके मुताबिक उन मोमिनीन ने चलना होता है। तो उन्हें अमर से मुताबिक जो पहले मुतअद्दिद नशिस्तें हो चुकी हैं कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उसमें क्या क्या औसाफ होने चाहिए, इस सारे कोशों से मुतअद्दिद आयात आपके सामने बयान की गई हैं। उनका नुब्बे नुबाब और खुलासा ये दूसरी नशिस्त है जो मोमिनीन से मुतल्लिक़ है, जो कि उन्हें अमर के हाथ पर बैत करते हैं और अहद करते हैं कि वो अल्लाह रब्बे करीम की नाज़िल करदा वही का उसी तरह इत्तबा करते रहेंगे। लोग इनफरादी तौर पर अपने अपने तौर पर, हर बंदा ये नहीं कहेगा कि मैं कुरान करीम की फ़लाँ सूरत फ़लाँ आयत के मुताबिक इस तरह अमल कर रहा हूँ। कोई दूसरा अपने तौर पर, तीसरा अपने, कोई 5 इधर 10 उधर, इस तरह मुमकिन नहीं है। ना तो इससे मोमिनीन में उल्फत पैदा हो सकती है और ना वहदत पैदा हो सकती है और ना उनमें इख्तलाफात और फ़र्क़ा ख़त्म हो सकता है। बेशक वो सब ये कहें कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब का, कुरान मुबीन का इत्तबा कर रहे हैं, लेकिन उस इत्तबा के जो तकाज़े हैं, जिनको कि इससे पहले की नशिस्तों में अल्लाह और रसूल की इस्तिलाह कुरान करीम में इस्तेमाल हुई है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो अताअत है, जो अल्लाह की वही का इत्तबा है, वो मुख्तलिफ़ अफराद अपने अपने तौर पर नहीं कर सकते। जिस अंदाज से अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम मबऊस हुए और उन्होंने एक इज्तमाई मुआशरती स्ट्रक्चर, ढांचा, मेकनिज़म तश्कील दिया अपने अपने हालात में, वो उसूल, वही पैमाने, वही बुनियाद, वही मयार क़यामत तक रहेगा कि इज्तमाई निज़ाम के तहत मोमिनीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही का इत्तबा कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, वो सब मिलकर एक छत्ता बनाती हैं। ऐसा नहीं होता कि हर मक्खी इनफरादी तौर पर शहद बना रही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बिल्कुल यही मिसाल है मोमिनीन के जो मुआशरा है। तो आज तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। कोई भी मोमिन चाहे दुनिया के किसी खित्ते में हो, उसकी कोई ज़ुबान हो, तो लेकिन वो इन दूरियों के बावजूद वो सब आज के दौर में उन सब का जुड़ना मुमकिन है और अपनी अपनी जगह पर रहते हुए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा वही का आसान अंदाज से इत्तबा कर सकते हैं कि जब वो उन्हें अमर के हाथ पर बैत कर देंगे तो फिर उन्हें अमर के साथ वो जुड़ जाएंगे और फिर तमाम मोमिनीन में वो वहदत होगी, हम आहंगी होगी, वो उल्फत होगी, उख़्वत होगी। वो सब अपने जान और माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेच चुके होंगे और उन्हीं के साथ अल्लाह रब्बे वहदहू ला शरीक की जो वादे हैं वो ईफ़ा होते हैं। तो इस सिलसिले में एक अलग से मौजू भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अहद और मीसाक का कि कोई बंदा मोमिन बनता ही तब है जब वो ऐलान करता है और सब में ये मारूफ होता है, उसके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं
ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ عہد کر چکا ہے، بیعت کر چکا ہے، اور اب اس کا جینا مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور یہ اپنے جان اور مال اللہ رب کریم کو بیچ چکا ہے جنت کے عوض۔ تو اس عہد سے متعلق وہ ایک الگ پوری نشست ہے، یہاں صرف اس کا ایک تجدید کے حوالے سے جو چند آیات ہیں، اس عہد کا جو مومنین جو پہلے جو اس نشست سے پہلے جو مومنین سے متعلق تھا کہ ان کو ان کے ایمان و یقین کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اس سلسلے میں جو آیات تھی ان کا لب لباب اور خلاصہ بیان کیا گیا کہ مومن ہوگا بھی وہی، ہو بھی وہی سکتا ہے جس کا عزم، یقین اور ایمان اس سطح پر ہو، جس طرح کی گزشتہ نشست میں وہ آیات اللہ رب کریم کی سامنے لائی گئی ہیں، ان کا لب لباب اور خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس آج کی نشست میں اس اللہ رب کریم سے عہد اور میثاق کے حوالے سے، بیعت اور اس کی پاسداری کے حوالے سے جو آیات ہیں وہ آپ کے سامنے ان کا جو مفہوم ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 15، اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد کی جو ایک منظر ہے، اس میں اس کے تناظر میں، اس سیاق و سباق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ تم میدان جنگ میں اپنی پیٹھ نہیں پھیرو گے، یعنی بزدلی نہیں دکھاؤ گے، بلکہ مردانہ وار صبر و استقامت کے ساتھ تم دشمن کا مقابلہ کرو گے، اور اللہ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کی پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اس کی جواب دہی ہوتی ہے، اس کا احتساب اور مواخذہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انفرادی طور پر آدمی کہہ دے کہ میں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، پھر اس کی کوئی جانچ پرکھ نہ ہو، اس کے لیے کوئی پیمانے نہ ہوں جن کی روشنی میں جس کسوٹی پر ان کو پرکھا جائے کہ آیا یہ عہد کو پورا کر رہا ہے یا نہیں۔ تو یہی جو وہ پیمانے ہیں، جو سٹرکچر ہے، جو نظام ہے، یہ اللہ اور رسول کی اطاعت جس کو کہا گیا ہے کہ انہیں امر جو فیصلے کر رہا ہوتا ہے، جو امر طے ہو رہا ہوتا ہے، جو معروف سب کے سامنے ہوتا ہے، پھر وہ مسلسل اس پر نگاہ رکھتا ہے، نگرانی کرتا ہے ایک سٹرکچر، ایک میکنزم کے ذریعے کہ اس پر مومنین کس طرح عمل پیرا ہیں۔ تو یہ ہے جو اللہ کے ساتھ عہد کیا جاتا ہے، اس کی پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہر دور کے مومنین کو معروف میں جو اللہ کی آیات ہیں ان کی اتباع کے سلسلے میں جو پیمانے، جو طریقہ کار، جو اصول وضع کیے جائیں گے، جو اس کے ضمنی قواعد و ضوابط طے کیے جائیں گے، جو مختلف صورتحال میں، مختلف ادوار میں بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کو دیکھ کر ان میں رد و بدل، ان میں کمی بیشی جاری رہے گی، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی مستقل اقدار یا اللہ کی سنت یا اللہ کے کلمات نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے جو کلمات ہیں، جو اس کی وحی ہے، قرآن کریم ہے، یہ قیامت تک غیر متبدل ہے، اس میں کوئی کمی بیشی، رد و بدل یا ناسخ و منسوخ نہیں ہے۔ یہ قیامت تک یہی اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی قرآن کریم ہی نو انسانی کی لیے ہدایت کا سرچشمہ، ماخذ ہے، سورس ہے۔ اس کے علاوہ ہدایت قرآن کریم سے باہر کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن جو مومنین جس طرح اپنا سٹرکچر چلا رہے ہوں گے، 100، 200، 1000، لاکھ، 10,000، لاکھوں بلکہ کروڑوں اربوں میں، تو ان کے سامنے ایک طریقہ کار ہوگا جو انہیں امر ہی طے کرے گا اللہ رب العزت کی وحی کی روشنی میں، اسی کو پیمانہ بنا کر اور باہمی مشاورت سے، تو پھر وہ طریقہ کار سب کو پتہ ہوگا، وہی معروف ہوگا، عرف جس کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے، اور وہی امر ہوگا، وہی فیصلے ہوں گے۔ تو اس کی وضاحت پہلے بھی متعدد مقامات پر ہو چکی ہے۔ تو یہ عہد ہر وقت کے لوگ، ہر دور کے لوگ اللہ رب العزت سے کرتے ہیں، اور اس کے بغیر کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اور مومنین کو پھر زندگی کے آخری سانس تک اس عہد کی پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات
83 سے لے کر 85 تک بھی اللہ رب العزت نے اسی میثاق کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، پھر یہ آیات آگے مختلف احکامات اس میں بیان کیے گئے ہیں، والدین سے متعلق، قرابت داروں سے، یتیم مسکین کہ ان سے احسن انداز سے بات کرنی، اور صلاۃ اور زکوٰۃ کے جو احکام تھے۔ تو ان کے بعد اللہ رب کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ پھر یہ آیات مکمل ہو رہی ہیں تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ پر، کہ اللہ رب کریم نے بالکل ایسا نہیں ہے کہ صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں یہ مومنین، یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں ان مومنین نے اللہ سے عہد اور میثاق کیا تھا، بلکہ بنی اسرائیل سے بھی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ بنی اسرائیل سے بھی یہ کون قرار یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کے عبد نہیں بننا، کسی کو معبود نہیں بننا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، قرابت داروں، یتیموں مسکینوں، صلاۃ اور زکوٰۃ، اور اس کے بعد آگے ہے کہ جب ہم نے تم سے یہ کون قرار دیا تھا کہ تم نے خون خرابہ نہیں کرنا اور لوگوں کو ان کے گھروں میں سے نہیں نکالنا، تم نے اس چیز کا اقرار کیا، سما اقررتم وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ تھے۔ تو آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو؟ یعنی جب عہد کیا جاتا ہے تو اس کی مکمل پاسداری کی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ جن حصوں کو، عہد کی جن شکوں کو، جن معاملات کو وہ دل چاہے مان لیا جائے، اور جن کو ماننے کے لیے اپنا رجحان نہ ہو، اپنی مرضی نہ ہو، تو ان کو چھوڑ دیا جائے، اس کی گنجائش نہیں ہوتی، اس عہد کی مکمل پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ پھر سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 میں اللہ رب العزت نے اس عہد کو ایک اصولی انداز سے، ایک تمام معاملات زندگی پر جو اس کا لاگو ہونا ہے، جو اس کا دائرہ کار ہے، اس کو فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ اللہ مومنین سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیتا ہے، اور جو مومنین ہیں وہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اور اس میں قتل ہوتے ہیں، اور وہ قتل کرتے ہیں مخالفین کو جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہر دور کے مومنین کے ساتھ، تورات میں بھی اور انجیل میں، اور اللہ سے جو زیادہ اپنے عہد کو ایفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے، تو مومنین کو بشارت دی جاتی ہے اس خرید و فروخت کی، اس عہد کی کہ انہوں نے اپنے جان اور مال اللہ کو بیچ دیے۔ تو یہ یہاں پر بھی اسی، اور یہی جو عہد ہے جس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ مومن ایمان لانے کے بعد وہ اللہ رب کریم کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ اسی عہد کی صورت میں ہوتا ہے، تب اس کا صراط مستقیم کے اوپر سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 95 میں اللہ رب کریم نے اسی عہد کو معمولی قیمت کے اوپر نہ بیچنے کا جو حکم دیا ہے، کہ اسے منع کیا ہے کہ اس عہد کو توڑنا نہیں، اور مادی مفادات کے لیے کسی بھی طرح کے کوئی فائدہ ہو دنیاوی، اس کے لیے اس عہد کو فراموش نہیں کرنا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تھوڑے سے عوض کے تھوڑی قیمت کے اوپر اس عہد کو نہیں توڑنا۔ اور یہ قیامت تک تمام مومنین کے لیے، پہلے جو ماضی میں جتنے مومنین گزرے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ اللہ رب کریم نے جو یہود و نصارہ اور بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے مختلف ادوار میں، اس سے پہلے بھی
سب کو یہی حکم دیا تھا کہ اللہ کے عہد کی پاسداری کرنی ہے، اور قیامت تک مومنین نے بھی اس کی پاسداری کرنی ہوگی۔ جو بھی اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے کلمات ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اس عہد کا جو اللہ رب کریم کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس طرح پہلے وضاحت ہو چکی کہ اللہ وحدہ لا شریک، کوئی اس کا اس طرح طبعی وجود نہیں ہے، اور نہ ایسا کمس نہیں شیئن، کہ اس کی کوئی مثل نہیں، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ جو عہد کیا جاتا ہے وہ ہر دور میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ اب چونکہ کسی نبی نے قیامت تک علیہ السلام نے مبعوث نہیں ہونا، تو اس عہد کو جو لیکن عہد ہونا ہے، قیامت تک ہونا ہے، وہی اولین مرحلہ ہے، تو اس عہد کو اولِ الامر، یعنی جو ایک سٹرکچر ہے جس کو اللہ اور رسول کی اصطلاح قرآن کریم میں استعمال کی گئی ہے، اولِ الامر کے ساتھ وہ عہد کر کے اس کو نبھانا ہوتا ہے۔ اور جس طرح یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کوئی مومن جب مومنہ کہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ ان کی شایع نشان نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول، یعنی اب چونکہ جس طرح پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ اللہ اور رسول ایک مستقل قدر ہے، اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، ایک اتھارٹی، ایک سٹرکچر جس میں اولِ الامر کی بیعت کی جاتی ہے، اور وہ مشاورت کے ساتھ قرآن کریم کی روشنی میں اس کی بنیاد پر تمام معاملات طے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سٹرکچر ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کو جب تک حکومت اللہ رب کریم اس کو تمکن فی الارض اور استخلاف فی الارض نہیں دیتے مومنین کو، تو یہی اللہ اور رسول کی عملی شکل ہوتی ہے۔ اللہ، کیونکہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین، تو وہ اپنی طبعی زندگی پوری کر چکے ہیں، اب کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن اللہ اور رسول کی جو اطاعت ہے وہ قیامت تک ہونی ہے، اور وہ انہی فیصلوں کی، انہی اقدامات کی، انہی جو قوانین ہیں اور جو امر ہے، جو معروف ہے، جو ہر دور میں اولِ الامر طے کر رہا ہوگا، انہی پر کاربند رہنا اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ یہ جو صدیوں سے ایک مردہ مذہب میں یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت تو قرآن کریم کی تلاوت کر کے، یا اس کو حفظ کر کے، یا قرأت کر کے، یا کوئی اس کو بیان کر کے اس طرح ہوتی ہے، اور رسول علیہ السلام کی جو اطاعت ہے وہ حدیث اور سنت اور روایات اور ان طریقوں سے ہوتی ہے۔ یہی دین میں جو ثنویت ہے، دوئی ہے، جو شرک ہے، یہی کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک اور رسول علیہ السلام کی اطاعت تو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اس دور میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کی اطاعت کا عملی طریقہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خود، چونکہ آپ کے کنبِ اطہر پر وحی نازل ہوتی تھی، اس وحی کو لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اور مومنین کے ساتھ مشاورت کر کے اس وحی کا اتباع کرنے کے لیے طریقہ کار اپنے حالات کو دیکھ کر وضع کرتے تھے۔ یہی اللہ اور رسول کی اطاعت تھی۔ بس اس کے علاوہ کوئی اور الگ سے کوئی بندہ کہتا کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، تو اس ایسی اطاعت کا، ایسی وحی کے اتباع کا کوئی تصور نہیں تھا کہ وہ میں وحی کا اتباع کرتا ہوں۔ نہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت اور وحی کا اتباع کی عملی شکل یہی تھی، جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ جب اللہ اور رسول ایک فیصلہ کر دیں تو پھر اس میں اپنی مرضی کریں، یعنی اس فیصلے کے خلاف جاتے ہوئے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ خود ہی گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین تو فوت ہو گئے، تو کیا اللہ اور رسول کی اطاعت بھی ختم ہو گئی؟ یا رسول کی اطاعت کے متعلق جو محدثین اور دیگر لوگ جو بتا رہے ہیں یا بتاتے رہے ہیں ماضی میں صدیوں سے، کیا ان باتوں کی اطاعت کی جائے تو اللہ اور رسول کی اطاعت ہو جائے گی؟
تو اگر یہ کامیاب اور درست طریقہ ہوتا تو نہ تو مسلمان قوم اس ذلت، پستی، انحطاط اور زوال میں ہوتی، اور نہ ہی یہ اختلافات اور فرقے ہوتے۔ تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں، جو وحدت نہیں ہے اور جو ذلت و پسماندگی ہے، اور یہ چیز اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کا اس دور میں اور قیامت تک آنے والے ہر دور میں یہی ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ان تمام جو آیات ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں، ان کا انہیں امر جو دوسرے مومنین سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے، ان کو مومنین سے مشاورت کر کے اللہ کی آیات کا اتباع کرنے کے لیے طریقہ کار وضع کرے، اس دور کے حالات کے تقاضوں کو دیکھ کر، اور وہ تمام مومنین اس طریقہ کار، اس عرف اور اس امر کو تسلیم کریں منوان، اور اس طرح تسلیم کریں کہ ان کے قلوب میں بھی گرانی محسوس نہ ہو۔ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی۔ اور جب ایک انہیں نمبر فوت ہوگا یا اس کی جگہ کوئی دوسرا آ جائے گا، وہ معذور ہو جائے گا، تو وہ اپنے حالات کے مطابق، اپنے جو اس کو چیلنجز درپیش ہوں گے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طریقہ کار کے مطابق وہی کا اتباع کرنے کے لیے نہی امد، اقدام اور عرف طے کرتا جائے گا، اور مومنین سب کے سب مومنین اسی طرح اس کو طے کرتے، اس کو اتباع کرتے جائیں گے۔ یہ سب مل کر وہی کا اتباع کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، اس نظام میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ احادیث، روایات یا فقہ یا تصوف یا شریعت کی اطاعت نہیں ہو رہی کہ آج سے 500 سال، 800، 1000، 1200 سال پہلے والے لکھی ہوئی باتوں کی ایک مردہ مذہب کے طور پر، یہی بت پرستی ہے کہ اس میں ایک مردہ صدیوں پہلے کہی گئی باتوں کی نہ ان کا پتہ ہے، نہ پتہ ہے، نہ ان کی حقیقت کا کوئی دلیل اور برہان ہے کہ یہ واقعی ایسے کہا گیا یا ایسے ہوا یا نہیں ہوا۔ ظنی باتیں ہیں، صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، اور مردہ پرستی وہ اندھے کی لاٹھی کی طرح ایک بھیڑ چال چل رہی ہے یہ مسلمان قوم۔ یہ مردہ مذہب ہے، یہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ تو جو اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اس کا عملی طریق، اور اس نے قیامت تک برقرار رہنا ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ پہلے اس منصب کے اوپر اس جو ذمہ داری تھی، جو عہدہ تھا، وہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام اس مسند پر موجود ہوتے کہ وہ اتباع وحی کے لیے طریقہ کار اور حکمت عملی وضع کرتے، وہ بھی مشاورت کے ساتھ کرتے۔ اب اس مسند پر، اس جو عہدہ ہے، جو ذمہ داری ہے، اس پر اولل الامر ہوگا، بس یہ فرق ہے۔ بقایا نہ تو اس کا احادیث، روایات اور سنت اور فقہ اور خود ساختہ شریعت سے کچھ تعلق ہوگا، نہ وہ ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ مومن کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب چونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین بیک وقت کسی ایک مقام پر تھے، تو انہوں نے مختلف علاقوں میں، مختلف مقامات پر جو اولل الامر متعین کیے ہوئے تھے، تو مومنین ان کی اطاعت کر رہے ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ و رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، وہ وحی کا اتباع کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو اولل الامر تھے وہ اسی اصول کے اوپر جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام تو وہاں پر موجود نہ ہوتے، لیکن وہی فیصلہ کر رہے ہوتے کہ ان کی اساس قرآن کریم کے اوپر ہوتی۔ تو اب بالکل وہی صورتحال ہے، یوں سمجھیں کہ اب بھی چونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین طبعی طور پر موجود نہیں ہیں، تو اصول وہی ہوگا کہ مومنین وحی کا اتباع اجتماعی طور پر کریں گے، اولل الامر کی جو اقدام ہے، جو عرف ہے، جو فیصلے ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، ان کا اتباع کرتے ہوئے یہ اللہ و رسول کی اطاعت کی عملی شکل ہے۔ اور اے ایمان والو، اللہ و رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، جو تمہارے درمیان اولل الامر
مقرر ہو چکے ہیں ان کی اطاعت کرو، اور اگر تمہیں کوئی تنازع ہو جائے تو پھر اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی یہ کوئی ایسی بھی صورتحال جس طرح کہ یہ سارے معاملات ہوتی، اس لیے مالی معاملات میں جو کہ اس میں کوئی اور سماجی معاملات ہوں، کوئی عدل و قسط سے معاملات ہوں، کسی کو کوئی اپنے ساتھ ظلم ہونے کا شکوہ ہو، تو وہ آپس میں لڑ جھگڑ کر یا ان میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف انتقام لینے یا دشمنی کی صورت میں یا خود فیصلہ کرنے کی بجائے اس کو اس سسٹم کی طرف، جو کہ انہیں امر نے جس طرح ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں، مسئولین ہیں، ان ذمہ داروں کی طرف اپنے معاملات اور تنازعات لے جاؤ، تاکہ وہ اس کو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کی بنیاد پر اس کی روشنی میں حل کر دیں، اور تمہارے درمیان اختلافات اور دوری اور بعد پیدا ہی نہ ہو۔ اور اگر تم مومن ہو تو یہی طریقہ تمہارے لیے بہترین ہے اور انجام کار کے لحاظ سے سب سے احسن ہے۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اسی حقیقت کو مختلف انداز سے ایک اور گوشے سے واضح کیا ہے اللہ رب کریم نے کہ اللہ رب کریم اس پر شاہد ہے کہ یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان میں جو کوئی باہمی تنازع ہو اس کا فیصلہ تم سے نہ کرا دیں، اور پھر ان کے جو نفس ہیں، ان کے جو باطن میں اس فیصلے سے متعلق ذرا سی رنجش یا گرانی بھی نہیں ہو، ان کو بوجھن بھی محسوس نہ ہو، اور جو کچھ کہ تم نے فیصلہ کیا ہے وہ یسلموا تسلیما، اور اس کو اس طرح تسلیم کریں جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے، یعنی حد تسلیم تک جا کر، یعنی کوئی قلب میں گرانی تک محسوس نہ ہو، چاہے وہ فیصلہ جو بھی ہو۔ تو یہ جب تک مومن کے اندر یہ قلبی کیفیت پیدا نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ مومن ہو نہیں سکتا، کیونکہ تنازع پیدا ہی تب ہوتا ہے، کوئی اختلاف پیدا ہی تب ہوتا ہے جب دو بندوں کا موقف ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور جب انہیں امر فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً کسی ایک فریق کو وہ ناگوار بھی گزر سکتا ہے، ناگوار اس حوالے سے کہ وہ اس کی توقعات یا اس کی جو فہم ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ وہ اصولی طور پر عہد کر چکا ہے، وہ بیعت کر چکا ہے، اور اس کو یقین ہے کہ جو شخص فیصلہ کر رہا ہے وہ ہم سب کی بہتری کے لیے، سب کی اصلاح کے لیے اور فوز و فلاح کے لیے وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے، تو وہ اس کو اس اصول کی بنیاد پر تسلیم کرتا ہے ہر مومن۔ اور جب تک ایسی صورتحال پیدا نہ ہو اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اگر وہ لوگ فیصلے کسی اور طاغوت سے کراتے جو ان کے معاشرے کے سرغنہ تھے، جو مجرم تھے، جو اللہ رب کریم کی وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے لیکن ان کے پاس اثر رسوخ تھا، سماجی اثر رسوخ تھا، ان سے اگر فیصلے کراتے تو وہ مومن رہتے ہی نہیں، یعنی باوجود جس کے کہ وہ کلمہ بھی اگر پڑھ رہے ہوتے اور اللہ پر ایمان کا اقرار کر رہے ہوتے اور بظاہر عبادات بھی کر رہے ہوتے تو لیکن وہ مومن رہ ہی نہیں سکتے، لا یؤمنون، وہ ایمان کا جو اساس ہے وہ اس پر قائم نہ ہوتے۔ تو یہ قیامت تک یہی اساس، یہی اصول رہے گا، اور اسی کو مومن تسلیم کیا جائے گا، جو کہ اللہ رب کریم کی وحی کی بنیاد پر جو سٹرکچر ہے انہیں امر کی اطاعت کا، بیعت کا، اس کے اوپر جو مومنین کاربند رہیں گے صرف وہی انہی کو مومن تسلیم کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی زبان سے کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں اللہ پر اور دیگر جو ایمان کے جو اجزاء ہیں، ملائکہ کے اوپر، اللہ کی کتابوں کے اوپر اور رسول علیہ السلام پر اور آخرت پر ایمان لایا ہوں، لیکن وہ اپنے معاملات وحی کی بنیاد پر انہیں امر سے طے نہیں کراتا، کسی اور اتھارٹی کے پاس جاتا ہے، تو وہ پھر مومن نہیں رہتا۔ اس کی وہ عبادات اور شعائر اور یہ چیزیں کافی نہیں ہیں اس کو مومن ثابت کرنے کے لیے، بلکہ جب وہ انہیں امر کی اطاعت منوان کر رہا ہوگا اور اس کے قلب میں ذرا سی گرانی اور بوجھ بھی نہیں ہوگا،
تب ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندہ واقعہ مومن ہے، اور یہی اس کے لیے ثبوت اور دلیل ہے۔ اور سورت الاعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ رب کریم نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی اور قیامت تک وہی اصول ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور اس وحی کے اوپر، اور وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا اتباع کرتے تھے، ان کی نصرت کرتے تھے، ان کے ساتھ ہر حوالے سے ان کی تائید کرتے ہوئے ان کو تقویت دیتے تھے، اور ان کو جو جو فیصلے ہوتے تھے ان فیصلوں پر عمل کرتے تھے۔ اور وَاتَّبُعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ کہ جو نور محمد رسول اللہ علیہ السلام پر قرآن کریم کی صورت میں، اور پہلے جو انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے ان پر اس سے پہلے کی وحی کی صورت میں جو نازل ہوا تھا، اسی نور کا اتباع کرتے تھے، اور وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ یعنی وہ جو اتباع ہو رہا ہوتا تھا، پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ کسی فرد کا یا کسی کی ذات کا، شخصیت کا اتباع نہیں ہوتا تھا کہ اگر وہ شخصیت فوت ہو گئی، مر گئی تو پھر اس کا اتباع ختم ہو جائے گا۔ وہ اس کی ذات کا اتباع نہیں ہوتا تھا، کیونکہ انسان تو کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، انسان نے آنا ہے، مر جانا ہے، چاہے وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ جو نظام ہے یہ انسانوں کی بنیاد پر تشکیل ہی نہیں پاتا۔ اقامت دین کا، اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کا جو نظام ہے، اس میں ایک ماضی میں نبی اور رسول علیہ السلام ہوتے تھے، اور سارا معاشرہ ان کی اطاعت اور اتباع کر رہا ہوتا تھا، لیکن ان کی ذات کی نہیں، وحی کا اتباع کر رہا ہوتا تھا۔ تو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی وفات کے بعد چونکہ جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، لیکن جو اللہ اور رسول کی اطاعت ہے وہ قیامت تک رہے گی، اور وہ احادیث، سنت اور روایات کے ذریعے نہیں، وہ ایک زندہ اتھارٹی کے ذریعے، ایک شخص کے ذریعے جو اولی الامر ہوگا، جس کو امام کا لفظ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، امام المتقین کا نام دے سکتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ رب العزت مومنین کو تمکن فی الارض عطا کرے گا تو وہ امام الناس کی مسند پر ہوگا۔ تو یہ اللہ و رسول کی اطاعت کا عملی طریق ہے۔ اور اس کو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ كُنتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ یہ تم اللہ رب کریم کی اس نعمت کو یاد رکھو، ہمیشہ مد نظر رکھو کہ جو اس نے تم پر کی ہے، اور اس عہد اور میثاق کو بھی، اس قول و قرار کو بھی جو کہ تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ جب تم نے اللہ کی وحی کے اتباع کو، اللہ کی وحی کی آیات کو سنا، اللہ کی آیات کو، اور پھر تم نے کہا کہ ہم نے سنا ہے اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، لہٰذا اس عہد کی پاسداری کرو۔ تو اسی طرح مومن کو بھی جو اولی الامر جو معاملات طے کرے گا سب مومنین کی اصلاح کے لیے اور فلاح کے لیے، تو وہ اس پر عمل پیرا رہیں گے قیامت تک، اور یہ عہد ہر دور کے مومنین کو کرنا ہے۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ تو یہاں اس حقیقت کی دوبارہ وضاحت ہو جاتی ہے، اور بڑے بیان انداز سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو بیعت ہوتی ہے کسی دور میں بھی، تو یہ اس شخص کی بیعت نہیں ہوتی، کیونکہ اس شخص نے تو فوت ہو جانا، اور دین شخصیت پرستی کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے ہاتھ پر، یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد کا جو منظر ہے، جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے،
تو جو اس بیعت کو توڑتا ہے، اس عہد کو توڑتا ہے، تو اس کا جو انجام ہے وہ اسی انجام تک پہنچے گا، اس کا جو سزا ہے سمجھ لیں کہ وہ اس عہد شکنی کی اسی کو بھگتنی پڑے گی، جو نتیجہ ہے وہ اسی کو پہنچے گا۔ اور جو اللہ کے ساتھ جو عہد کرنے والا ہے اس کو جو پورا کرتا ہے تو اللہ رب کریم اسے اجراً عظیمہ، بہت عظیم اجر دے گا۔ تو یعنی یہ جو اس کو برقرار رکھنے یا توڑنے کا جو فیصلہ ہے وہ فرد کا اپنی صوابدید کے اوپر ہے، اور اس کا انجام بتا دیا ہے کہ جو توڑے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو اس کی پاسداری کرے گا تو اس کا بھی جو اجر ہے، جو اجر عظیم ہے، وہ اسی کو ملے گا۔ یہ اس دوسرا گوشہ تھا مومنین کی زندگی کا کہ وہ ایمان و یقین کے بعد وہ جو اللہ اور رسول علیہ السلام کی جو اطاعت کی ایک عملی شکل ہے، وہ عہد اللہ کے ساتھ اور انہیں امر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے بعد بیعت کرنا ہی اس کی عملی شکل ہے۔ اب جو تیسرا گوشہ ہے وہ ہے مومنین کے اندر جو باہمی الفت، ولایت اور مودت ہوتی ہے، وہ بر اور تقوی، یعنی نیکی اور تقوی۔ بر کا بنیادی مفہوم وسعت کے ذریعے نا کہ مومن جو تنگ نظریوں سے، تعصبات سے، اختلافات سے، خود غرضی سے، ان سے بالا تر ہو کر ساری نوع انسانی کی بھلائی کے لیے اور اپنے پیدا کرنے والے رب کی وحی کا اتباع کرنے کے عملی صورت کے لیے وہ مومنین جو کوشاں ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے مفادات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، یہ بر ہے۔ بر اور تقوی میں مومنین آپس میں تعاون کرتے ہیں، اور اسم اور عدوان میں یعنی گناہ کے کاموں میں، اللہ کی حدود کو توڑنے کے معاملات میں وہ تعاون نہیں کرتے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ وہ معروف کا حکم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر جو معروف ہے ہر دور میں وہ اللہ رب کریم کی نازل کردہ آیات ہوتی ہیں، وہی ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے کہ سب اس کو جان لیتے ہیں، اسی کے مطابق انہیں امر فیصلے کرتا ہے۔ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے، یہ امر جو طے ہوا ہے، یہ جو عرف طے ہوا ہے، یہ اللہ کی فلاں فلاں آیات کی بنیاد کے اوپر فلاں حکم جو اللہ رب کریم کا جو امر ہے، نہیں ہے، نازل ہوا ہے قرآن کریم میں فلاں جگہ پر موجود ہے، تو اس کے مطابق وہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، اور جو منکر ہے، جو اللہ رب کریم نے جس چیز سے منع کیا گیا ہے، وہ تمام منکرات ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے جن سے روکا ہے، تو وہ ان سے منکرات سے روکنے میں اور جو معروف ہیں اس پر عمل درآمد کے سلسلے میں ایک دوسرے سے مومنین تعاون کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی زندگی کا گوشہ ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 میں اللہ رب کریم نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ، کہ جو مومنین اور مومنات ہیں وہ تو ایک دوسرے کے رفیق کار ہوتے ہیں، معاونین ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں۔ بعض ہم اولیاء و بعض، ولایت کا رشتہ ان میں ہوتا ہے، ان میں جو الفت ہوتی ہے، مودت اور مواخات، اس میں اس کی عملی صورت کیا ہے کہ وہ معروف کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، یعنی سارے معاملات معروف کے مطابق چلاتے ہیں، اور جو منکر ہے، جس چیز سے اللہ رب کریم نے منع کیا ہے، معروف وہ تمام امور ہیں، وہ تمام احکامات ہیں جو اللہ رب کریم کی وحی میں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت مومنین کو ان امور کے بجا لانے کا، ان حدود کی پاسداری کا جو حکم دیتے ہیں، وہ تمام کے تمام معروف ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں، اور منکر وہ کام ہیں، وہ امور جو انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں جن سے اللہ رب کریم نے منع کیا ہے، روکا ہے، وہ تمام کے تمام منکر ہیں۔ تو مومنین کا فوکس یہی ہوتا ہے، ان کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہر حکم کو، جو کام اس نے کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے اپنے حالات، اپنے تقاضوں کے مطابق جس طرح انہیں امر طے کرتے جاتا ہے، آسان انداز سے ان کی پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ یہی معروف کام میں امر ہے، اور ان کی پاسداری کو یقینی بنایا جاتا ہے، اور جو منکر سے روکنا ہے کہ جن امور سے اللہ رب کریم نے روکا ہے، منع کیا ہے، تو ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں تاکہ ان امور سے سارے مومنین اجتناب کریں اور وہ اس سے محفوظ رہیں۔
کیونکہ ان تمام امور میں جو شر پنہاں ہوتا ہے، جس سے کہ بچانا، بنیادی طور پر جو فساد اور شر کو روکنا ہے، اس سے مومنین کو بچانا ہے، یہی وحی کا مقصد ہے، اور یہی ہر مومن کا یہی ہدف اور یہی مقصد ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو اختلافات ہیں، جو شر ہے اور جو فساد ہے، اس کو روکا جائے۔ اور یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، اور اقامت الصلاۃ کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ کا عام طور جس طرح یہ صدیوں سے یہ تصور ہے کہ مسجد میں جا کر یا گھر میں یا کسی طریقے سے وہ کسی بھی جگہ کے اوپر چند رکعت پڑھ لی جائے مختلف دن کے اوقات میں تو صلاۃ قائم ہو جاتی ہے یا صلاۃ ادا ہو جاتی ہے۔ صلاۃ کا دین میں یہ اپنے جو عبادات کے موضوع پر اس کی مزید وضاحت بھی آئے گی مکمل عنوان کے حوالے سے۔ عنوان کے تحت صلاۃ ہے مومن کا 24 گھنٹے زندگی کے تمام معاملات میں اجتماعی انداز سے مومنین کا جو وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں، بنیادی طور پر وہی ان کی صلاۃ ہوتی ہے اور وہی ان کی تسبیح ہوتی ہے کہ وہ جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اس کی عملی شکل یہی ہے کہ جب مومنین جہاں پر بھی ان کا اجتماع ہوتا ہے، انہوں نے اکٹھا ہونا ہوتا ہے مشاورت کے لیے، دیگر امور طے کرنے کے لیے، تو وہ صلاۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ وہی صلاۃ ہوتی ہے جس میں قیام، رکوع اور سجدہ ہوتا ہے اور قرآن کریم کی قرأت ہوتی ہے۔ تو یہ صلاۃ بالکل ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ وہ صرف مختلف اوقات میں وہ چند رکعتیں ادا کرنی ہیں، پھر جو مومنین کی انفرادی و اجتماعی زندگی وہ اپنے طور پر انتشار میں، تفرقہ میں اور وحی کا اتباع عملی طور پر سب مل کر اس کو یقینی نہیں بنا رہے اور صلاۃ ادا کر رہے ہیں اسی طرح چند رکعتیں، تو یہ صلاۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی مصنین ہیں جن کے لیے تباہی ہے، جو اسی کو صلاۃ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ صلاۃ کی مقصدیت سے غافل ہیں۔ تو مومنین تو اس صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور اس کو یقینی بناتے ہیں کہ جس میں تمام لوگ مشترکہ طور پر، اجتماعی طور پر اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اب بالکل اسی طرح جس طرح زکوٰۃ کا ایک غلط تصور اور مفہوم اور اس کی جو پریکٹس ہے معاشرے میں صدیوں سے موجود ہے مسلمان قوم میں، کہ وہ سال کے بعد ایک خاص مقدار میں جو یا اس سے اوپر جو سونا، چاندی اور اثاثہ جات ہیں ان میں سے ان کی کل مالیت کا 2.5% نکال کر غریب و مسکینوں کو دے دیا، یا ضرورت مندوں کو، یا مذہبی پیشواؤں کو، مدرسوں وغیرہ ان کے اداروں کو، اور پھر بقایا جو 97.5% ہے اس پر ناگ بند کر بیٹھا رہے بندہ، اور پورا سال کے بعد پھر اسی پریکٹس کو یہی پریکٹس کی جائے۔ تو زکوٰۃ قرآن کریم میں کہیں بھی یہ 2.5% یا اس طرح قرآن کریم میں نہیں حکم۔ یہ جو زکوٰۃ کا الگ سے موضوع آئے گا عبادات کے تحت، وہاں پہ اس کی وضاحت کی جائے گی مزید، لیکن یہاں پر اتنا سمجھ لیجیے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے نشو و نما فراہم کرنا۔ اصولی طور پر یہ زکوٰۃ یہ ہے، یہ ہر مومن نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، ہر مومن نے، اس میں کوئی یہ نصاب کا تصور نہیں ہے، اور یہ صرف مال کی حد تک بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ یہ نشو و نما جس طرح ہے، جس طرح بالکل آپ یوں سمجھیں کہ کسی بچے کی نشو و نما ہوتی ہے، تو وہ اس کی تعلیم و تربیت بھی اس کی نشو و نما کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے جو اخلاق سازی ہے، کردار سازی ہے، وہ سب کے سب اس کی، بے شک اس میں اس کی جو جسمانی ضروریات ہیں، اس کا لباس ہو گیا، غذا ہو گئی، اور دیگر جو انسانی ضروریات ہیں وہ بھی اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں، لیکن صرف اسی چیز کا، طبعی چیزوں کا باہم پہنچانا ہی نشو و نما نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح کسی مومن کے پاس اللہ رب کریم نے اس کو اکتساب رزق میں فضیلت دی ہو، اس کے پاس ضرورت سے زیادہ رزق ہو، جتنا بھی ہو، اس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت میں فضیلت دی ہے، کہ تو وہ ان لوگوں کو جو جن کے پاس، جن کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، ان کی ضرورت سے کم ہے، ان کے پاس مال دولت اثاثہ جات، تو وہ مومن وہ اپنا مال دولت
ان پر خرچ کر دیتا ہے، چونکہ وہ تو اللہ رب کریم کو بیچ چکا ہے، اللہ سے عہد کر چکا ہے، تو وہ پیش کر دیتا ہے انہیں نمر کو سارے کا سارا کہ یہ حاضر ہے، یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس کا یہ اس طرح اللہ رب کریم کی رضا کے لیے نمرضات نہ وجہ نہ یہ سب کچھ پیش کر دینا، یہ بھی زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک مومن ہے جس کو اللہ رب کریم نے علم کی صلاحیت سے، علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وہ شب و روز مومنین کے لیے، نو انسانی کے لیے اللہ کی آیات اور وہ علم لوگوں تک پہنچاتا ہے، خود اس پر عمل کرتا ہے اجتماعی نظام کے ذریعے، تو وہ بھی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اپنے علم کی۔ تو کسی کے پاس کوئی ہنر ہے جو نو انسانی کے نفع کے لیے، نو انسانی کی اصلاح کے لیے، اس میں خیر کے لیے، وہ علم لوگوں کے ساتھ، وہ ہنر اور وہ مال دولت جو بھی صلاحیت ہے وہ زیادہ زیادہ خرچ کرتا ہے، تو وہ بنیادی طور پر یہی زکوٰۃ ہے۔ یہ صرف مال دولت کی یا سال کے بعد کرنے والا کام نہیں ہے، یہ شب و روز کے تمام اوقات کا کام ہے۔ تو کسی کے پاس مال نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور کوئی اس کے پاس جو کوئی ہنر بھی نہیں ہے کسی بھی حوالے سے، تو اس کے پاس وہ جو جسمانی صلاحیت ہے وہ کسی کے کام آ سکتا ہے، کسی کی بھلائی کر سکتا ہے، کسی کے منفعت کے لیے، کسی کی اصلاح کے لیے وہ صلاحیتیں، وہ اوقات اپنے دے سکتا ہے، وہ دے۔ یہ تمام کے تمام زکوٰۃ کی عملی صورتیں ہیں۔ یہ مومنین کا جو ایک طرز عمل ہوتا ہے، یہی زکوٰۃ انہوں نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، کہ جو مومنین یہ اقدامات کریں گے تو وہی اللہ اور رسول کی، یہ جس طرح پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ بار بار قرآن کریم میں اللہ اور رسول کی جو اطاعت کا لفظ ہے، حکم ہے، مفہوم ہے، وہ صرف اسی حوالے سے ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہی ہے، اور وہ وہی کا اتباع ہے۔ اجتماعی طور پر اپنے حالات کے مطابق قرآن کریم کی روشنی میں سے احکامات انہیں امر وضع کرے گا، جو مختلف فیصلے ہیں، مختلف امور ہیں، وہی عرف ہوگا، وہی معروف ہوگا، اور وہی اللہ اور رسول کی ایک اتھارٹی کے طور پر انہی جو قواعد و ضوابط ہوں گے ان کے سب مومنین کاربان ہوں گی، ان پر یہی اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی، تو انہی پر اللہ رب کریم رحم کرتا ہے۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ یہ جس طرح پہلے آیت میں مومنین سے متعلق اس چیز کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ بر اور تقوی کے جو معاملات ہیں ان میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، اور جو گناہ کے اور اللہ رب کریم کی جو حدود شکنی کے جو معاملات میں ان میں ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتے، یعنی ان کو وہ روکنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے وہ کوشاں ہوتے ہیں، نہ کہ ان حدود کو توڑنے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو وہ حدود اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کی حدود ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے مومنین سے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ مومنین نے آپس میں جڑنا ہوتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، اور خود بھی صبر پر رہنا ہوتا ہے، اور دوسروں کو بھی صبر کا مفہوم بنیادی طور پر یہ ہے کہ مخالفت کے باوجود ہر طرح کے حالات میں کوئی بھی مشکلات ہوں، آزمائشیں ہوں، جو حق کے اتباع کے اوپر کاربند رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، وہی صابر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ظلم اور ناجائزی اور جو برداشت کرتے رہیں اور کوئی رد عمل نہ دیں اور وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، تو یہ ایسے لوگ صبر نہیں ہوتا۔ یہ بے بسی یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، ہاتھ پیر توڑ کر ظلم کو برداشت کرنے کا نام صبر نہیں ہے، بلکہ صابر اس بادن کو عربی میں کہا جاتا تھا جو ایک دفعہ آتا تھا تو پھر برسنے کے بغیر منتشر نہیں ہوتا تھا۔ تو بالکل اسی طرح یعنی وہ اس طرح اپنے مقصد کے حاصل ہونے تک جب مومنین ڈٹے رہتے ہیں، جو ان کے اہداف ہوتے ہیں، جو ان کا نصب و نین ہوتا ہے، اس کے حصول تک وہ
ہر طرح کے نامساعد حالات میں جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو پیچھے نہیں ہٹتے، جو ہتھیار پھینکتے نہیں ہیں، وہی صابر ہوتے ہیں۔ تو یہ مفہوم صبر کا ہے کہ مومنین نے اس انداز سے صبر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اسی طرح صبر پر کاربند رکھنا ہے اور آپس میں جڑ کر رہنا ہے، مربوط رابطے میں ایک دوسرے سے الگ یا انفرادی طور پر اللہ کے دین کی یا قرآن کریم کی اطاعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور جب یہ طریقہ اختیار کریں گے تو اس سے فلاح ان کو ملے گی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یافتہ ہو جاؤ۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدیوں سے یہ جو مسلمان قوم ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ فلاح کی منزل تک نہیں پہنچ سکے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ رب کریم کی وحی کا اتباع کیا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کے دھوکہ میں، جو کہ شیاطین نے ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے، مذہبی پیشواؤں نے نسل در نسل، آغاز تو اس کا منافقین سے ہوا تھا جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی، انہی نے یہی جو احادیث سنت اور اس کے عنوان سے، روایات کے عنوان سے جو کچھ گھڑا، تو اسی چیز نے مومنین کو قرآن کریم سے دور کیا اور وہ اس خود ساختہ مذہب پر چڑھ گئے۔ تو یہی جو ان کا آپس میں ان کو جو نتائج نہیں مل رہے، فلاح نہیں پائی ہوئی، تو یہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ آج بھی اگر وہ اپنی اس روش کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے اتباع کے راستے پر آ جاتے ہیں تو پھر یہ فوز و فلاح کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 میں اللہ رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، کہ اللہ رب کریم نے یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 تھی، اللہ نے تم پر اپنی کتاب نازل کی ہے اور جب تم سنو، یہ چیز تمہارے مشاہدے میں آئے، تمہارے سامنے ہو کہ اللہ کی آیات کا کہیں پر انکار ہو رہا ہے، ان کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں میں شامل مت ہو۔ ہاں، وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، وہ اللہ کی آیات کا استہزاء نہ کر رہے ہوں، اس کا انکار نہ کر رہے ہوں، وہ اور امور میں ہوں، تو یہ الگ بات ہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر وہ اللہ کی آیات سے کفر اختیار کر رہے ہیں یا اس کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس میں ان کے ساتھ اس صورت میں نہیں موجود ہونا، نہیں بیٹھنا۔ جب کسی اور کام میں ہوں تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ اور اگر ان کے ساتھ اس حالت میں کہ جب وہ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں اور استہزاء کر رہے ہوں اور اس کی نافرمانی کر رہے ہوں، اور ان کے ساتھ اگر شامل ہوگا جائے، تو پھر اللہ رب کریم نے فرمایا انکم اذا مثلہم، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، اور اللہ رب کریم منافقین اور کافروں کو جہنم میں یکجا کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ ایک تمام مومنین کے لیے بڑا اہم اور بنیادی ایک زندگی سے متعلق، انفرادی و اجتماعی زندگی سے متعلق ان کے لیے رہنما اصول ہے کہ جہاں پر بھی، جس محفل میں بھی اللہ رب کریم کی نازل کردہ آیات قرآن مبین کے ساتھ ایک تو اگر کوئی اور مواد، جس طرح یہ مذہب کے نام پر جو کچھ موجود ہے، یہ شامل کیا جاتا ہے، یا کوئی بندہ اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے، کوئی ایک فرد ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، تو اس وقت تو ان کے ساتھ شامل مومن نہیں رہ سکتا۔ اس کی بڑی احتیاط کرنی ہے اور یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب آدمی کسی محفل میں شامل ہوتا ہے تو وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جس طرح ان مساجد میں جہاں پر کہ یہ غیر اللہ کو انہوں نے، تمام مسلمانوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنا الہ بنا رکھا ہے، اپنا رب بنا رکھا ہے، تو ان کی مساجد میں بھی اس طرح جانے کے لیے مومنین کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اکثر لوگ یہ ایک موقف یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو ہم نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے. نہیں، مومنین کے لیے اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. کیوں کہ وہ اللہ کے دین پر جو یہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ اللہ رب کریم کی خالص اللہ کے لیے اپنا دین نہیں رکھتے. یہ جو احادیث ہیں، جو روایات ہیں، جو فقہ ہے، تصوف ہے، جو جس کو سنت کہتے ہیں، اس طرح کے دیگر جو ان کے خود ساختہ مذہبی جو احکامات ہیں، جو مختلف ان کے سٹرکچر ہیں، ان کو بھی یہ نہیں چھوڑنا چاہتے. تو یہ مشرک ہیں، اور مشرکین کے ساتھ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مذہبی معاملے میں ان کے ساتھ شرکت ممکن نہیں ہے. اب جس طرح جو عرب کے مشرکین تھے، وہ بظاہر نماز بھی پڑھ رہے تھے، جو مکہ کے متولی تھے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے تھے، اور کئی معاملات میں وہ حرام حالات کی پاسداری بھی کر رہے تھے. وہ ان کے زیادہ تر خود کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ مومن کبھی بھی ان کے مذہبی معاملات میں شریک نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ صرف اس دور کے لیے یہ رہنما اصول نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے کہ وہ مذہبی معاملات میں ان کے ساتھ کسی بھی طرح شریک نہیں ہو سکتے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ تعداد ان کی دنیا میں 1.5-2 ارب ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ مومن کبھی بھی شریک نہیں ہو سکتا. کیوں کہ وہ صرف اللہ رب کریم کی وحی کا اتباع نہیں کر رہے، وہ شرک کے مرتکب ہو رہے. تو آج کی جو یہ نشست ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز اگلی نشست میں اس سے متعلق جو مومنین کی جو طرز عمل ہے، جو جب وہ وحی کا اتباع کرنے کے لیے بیعت کرتے ہیں تو ان کا کیا طرز عمل، کیا روش، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، جو اگلی نشست میں اس کے دیگر گوشے بیان کریں گے. یہ دوسری نشست تھی جو مومنین سے متعلق تھی. اور یہ جو مختلف آیات اللہ رب کریم کی بیان کی جاتی ہیں، ان کو خود آپ قرآن کریم میں سے دیکھیں، غور و فکر کریں، ان کا مطالعہ کریں، اور خود ایک فیصلہ کریں، اور پھر اس کے بعد اس فیصلے کے بعد ایک نہج عمل اختیار کریں. والسلام علی من اتبع الہدی.